बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से तसव्वुर ज़मान बाबर प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नुक्ता एतराज़। बिरादर मुल्क के सदर ममलकत इस वक्त पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। खुशामदीद कहते हैं उन्हें और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से नूर खान एयरबेस पे उनका इस्तकबाल किया गया और यकीनन अमन खुश आइंद है। 20 साल बाद यानी 2 दहाइयों बाद हम देख रहे हैं बिरादर मुल्क की आला शख्सियत पाकिस्तान के दौरे पर है। हम अगर वस्ती एशिया की बात करें तो उसका दिल कहा जाता है किर्गिज़स्तान को, और बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से कि ताउन बढ़ेगा, और ताउन तिजारत में बढ़ा रहे हैं, अस्करी एतबार से ताउन हमारा बढ़ा है, और कई एतबारात से अगर हम देखें, कनेक्टिविटी की बात करें, रवाबित की, राहदारियों की, उसमें सेंट्रल एशिया बहुत अहम ममालिक की एक सरज़मीन है, और उसमें किर्गिज़स्तान के सदर ममलकत का पाकिस्तान तशरीफ़ लाना। फिर हम इसमें बिज़नेस फोरम के हवाले से उनका खिताब यकीनन सुनेंगे, उसके मुंतज़िर हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी तिजारत चाह रही है। पाकिस्तान तिजारती राहदारियों को मज़ीद हमवार कर रहा है, कुशादा कर रहा है। हम तिजारत चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ख़ित्ते के जितने ममालिक हैं, और फिर अहम प्लेटफॉर्म्स की भी अगर हम बात करें, उसमें शंघाई ताउन तंजीम, उसमें बड़े एक मुतहरिक ममालिक की हैसियत से पाकिस्तान किर्गिज़स्तान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे इब्तदाई हिस्से में प्रोग्राम के इस दौरे की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ताउन किस हद तक बढ़ेगा, किन शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्कुआत महसूस की जा रही हैं, और हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे शोबे हैं। मादनियात की बात करें, फिर कासा 1000 की भी हम अक्सर बात करते हैं, और ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इस पर अमल दरामद इंशाअल्लाह होगा, और उससे पाकिस्तान की एनर्जी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत बेहतर होगी। इस हट के हम देखें तो टूरिज़म में बड़ा एक पोटेंशियल मौजूद है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से ख़ास तौर पे अगर हम तिब्बी मैदान की, मेडिकल साइंसेस की बात करें, तो बहुत से तलबा ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो रहे हैं किर्गिज़स्तान में, और इसी तरह किर्गिज़स्तान के बासी यहाँ पाकिस्तान आते हैं तिजारत की गरज से। सो इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करते हुए आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं जनाब बहुत ही काबिल कदर शख्सियत हैं और पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रहे हैं GR बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद और शमूलियत के लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मलिक मंजूर अहमद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं बाबर गौरसी साहब, आप भी सीनियर तजियाकार हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर आप अक्सर इन्हें देखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ GR बलोच साहब आपसे करना चाहेंगे। फरमाइएगा कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा है, और ताउन किस हद तक आप समझते हैं कि बढ़ेगा, वो कौन से अहम मुआहदात हैं, MOUs हैं जिन पे साइन होंगे, उस हवाले से बताइएगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड इस तरह से हमें चेक करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की जो कसीरुल जहद डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस वक्त जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, मल्टीलेटरल लेवल के ऊपर, बायलैटरल के ऊपर, दुनिया के तमाम खित्ते जो हमारे हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के साथ, और सेंट्रल एशिया जो कि एक हमारी अहम सुतून है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, हमेशा से रहा है, शुरू से लेकर रहा है। और ये उसूल और रहनुमा उसूल जो है हमें हमारे फाउंडिंग फादर कायद आज़म अली जिन्ना ने दिया कि पाकिस्तान के रवाबित मुसलमान मुल्कों के साथ हमेशा अच्छे होंगे, और पाकिस्तान हमेशा मुसलमान कॉजेस के लिए खड़ा होगा उनके साथ। तो सेंट्रल एशिया जब आज़ाद हुई तो हमें थोड़ा सा याद है, उस ज़माने में हम यंग ऑफिसर्स थे, और बहुत एक यूफोरिया था कि सेंट्रल एशिया खुलने से, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो एक नया बाब खुल गया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का। चूंकि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वी वर पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर, और वो बहुत सारे और मसाइल थे। तो यही था कि सेंट्रल एशिया, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये चीज आज भी आपको महसूस होगी कि वो सेंट्रल एशिया में जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की तरफ दे लुक अप फॉर कोऑपरेशन, और एक पाकिस्तान को अपना एक फितरती दोस्त समझते हैं, फितरती पार्टनर समझते हैं, वेदर इट इज डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक, ऑल ऑफ दैट। और उसकी रीजन भी है, एक तो ऑफ कोर्स इडियोलॉजिकल और कल्चरल है, दैट वी ऑल नो कि जितने सूफिया किराम आए वो वहीं से, बुखारा से और इन तमाम जगहों से आए। तो एक लिहाज से इल्म की शमा, एक लिहाज साउथ एशिया पूरे में, लेट मी टेल यू सर, ये आप तारीख का एक बहुत बड़ा सबक है कि जबकि हमें अरब इन्वेजन ऑफ कोर्स वहां से हुए, या अरब लश्कर तशरीफ लाए यहाँ पे और कॉन्कर किया इस इलाके को, लेकिन जो जो असल तब्दीली आई कल्चर और आइडियोलॉजिकल, वो जो सेंट्रल एशिया से उलमा आए, जो सूफिया इकराम आए,
جو پریچرس آئے, ٹرانسفارمیشن جو اس معاشرے کی ہوئی وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ انٹریکشن سے ہوا, اور اس کی جو ہے وہ ثبوت بھی ملتے ہیں کہ ہماری مساجد, ہماری بلو پوٹری جو ہے جو بناتے ہیں مٹی کی ملتان میں, اٹ از آل ایویڈنس ہے کتنا قریبی ہمارا رابطہ تاریخی طور پہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہے. صحیح جی عبدالرؤف صاحب یہ کہنے کے بعد جی میں تھوڑا صرف ایک دو چیزیں میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ, کہ اب اس کو ہم نے ایک نئی جہت 21st سینچری میں دینی ہے, which is جیو اکنامک اینڈ جیو پولیٹکس, اور پاکستان کی ایک فطرتی جگہ ہے جو کہ سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے ہارٹ میں ہے, اور کرغستان بذات خود یورو ایشیا کا دل ہے. لہٰذا ان دو دلوں کو جب ملائیں گے آپ تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ ایک ترقی کے, بھائی چارے کے اور تمدن کے ایک نئے فوارے انشاءاللہ نظر آئیں. بجا فرمایا, اب سفارتی پہلو آپ نے بیان کیا ہے. ملک منظور صاحب, جاننا ہم یہ چاہیں کہ کرغز اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی, عام امور پہ گفتگو ہوئی ہے, پوٹینشیل کہاں آپ محسوس کرتے ہیں دونوں ممالک کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم بات ٹریڈ کی کرتے ہیں, تجارت کی کرتے ہیں, پرامن اس خطے کی صورتحال کے لیے ہم کوشاں ہیں. کیا کہیے گا, کن شعبوں میں پوٹینشیل موجود ہے, کس جانب بڑھتا ہو آپ دیکھ رہے ہیں اس تعلق کو؟ جی بہت شکریہ تصور صاحب, یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کی اسٹریٹجک اگر اہمیت آپ دیکھیں تو دونوں ممالک کے درمیان کیونکہ بہت پرانے سیاسی اور سفارتی تعلقات ہیں, تو اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو باہمی تجارتی حجم ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور ترجیحی جو ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو وہ بھی بہت بینیفیشل ثابت ہوگا. اسی طرح جو بارڈر مینجمنٹ ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اور جو تعلیمی روابط ہیں, کیونکہ پاکستانی بہت اسٹوڈنٹ ہیں جو میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ کرغستان میں حاصل کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی ایک نئے فریم ورک پہ بات ہوگی. بابر غورسی صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, ہم تھوڑا سا کیونکہ پوٹینشیل کی بھی بات ہو گئی ہے, پاکستان کتنا اہم ہے, کیونکہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں یہ ریاستیں ہیں, لینڈ لنکڈ کنٹریز میں بدلنے میں پاکستان بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, مزید کر سکتا ہے, کیا کہیے گا؟ بالکل, ایک تو آپ نے جس طرح کہا کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, ظاہر ہے ان کو تجارت کے لیے, ان کو دوسرے جتنے بھی اپنے روزہ مرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان تمام ممالک کے ساتھ روابط میں رہنا پڑتا ہے کہ جو آگے ایک ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہیں. اگر بات کریں جس طرح آپ نے بات کی کہ ان ممالک کو کیا کرنا ہوگا اور ہم آپس میں کیا چیزیں گین کر سکتے ہیں, ابھی دیکھیں کہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور وہ پوٹینشیل اس طرح کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان اور ان کے درمیان MOUs سائن ہو جاتے ہیں, ایک تو ہماری تجارت کا جو حجم ہے وہ بھی تقریباً جو 10 ملین سے 100 ملین تک جانے کی توقع ہے, اور یہ ہوگا. اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم نے جو اس وقت ایکسپورٹ ہے جس میں فارماسیوٹیکلز ہیں, اسی طرح اسپورٹس ویئر ہیں, اسی طرح مائنز اینڈ منرلز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایگریکلچر جتنی بھی گڈز ہیں ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم سے کیا گین کر سکتے ہیں, ہم سے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ میڈیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ کرغستان میں جاتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ, ایک تو جو ہمارا میڈیکل کا یہاں پہ اسٹوڈنٹ جس کی فیس ہے وہ بہت کم ہے, دوسرا جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سیٹس بھی کم ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میڈیکل کی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے ممالک ہمارے ساتھ جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کرنا چاہتے ہیں 10 مئی کے بعد, کیونکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے سعودی عربیہ, ٹرکیہ, اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا کے ساتھ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے, بہت سے دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. تو اب کرغستان کے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 20 سال کے بعد وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ہوم ورک ہوا تھا, اس کی وجہ سے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور اس ہوم ورک کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو ہم کرغستان سے, چونکہ وہاں پہ نیچرل ریسورسز بھی بہت ہیں, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قازقستان, کرغستان, ان سے پائپ لائن جو ہیں وہ گیس کے حوالے سے وہ بھی, لیکن پرابلم یہاں آ رہی تھی کہ افغانستان کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں آنی تھی, وہاں پہ تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ کرغستان جو ہے یہ ایک اور اہم رول بھی پلے کر سکتا ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی دور کرنے میں, اور تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دل ہے اس میں رول پلے کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ بالکل اپنے جو ثمرات ہے وہ لے کر بھی آئے گا, اور اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ کرغستان کے لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. ملک صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ملک منظور صاحب, کیونکہ پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے دونوں ممالک کے حوالے سے, جیسے کہ بابر غورسی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ معدنیات سے مالا مال خطے پاکستان بھی اور کرغستان بھی,
کن شعبوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے, تعاون کو بڑھایا جا سکتا ہے, تجارتی معاہدات کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی عمدہ پالیسی ہے جو ٹریڈ اور اکنامک ڈپلومیسی ہے. کچھ سالوں سے بڑے فعال اور متحرک انداز میں اس کو عالمی سطح پہ انہوں نے پروموٹ کیا, بڑھایا ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ, تو یہ جو ٹریڈ ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے مختلف اقوام کو, اور ظاہر ہے کہ اس سے جہاں بے روزگاری ہے, غربت ہے, اس کے خاتمے میں بہت زیادہ اس کا اہم ترین کردار ہوتا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ جس طرح SFIC کی ایفرٹس ہیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کونسل ہے, اور جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کے اعتماد کو بحال کیا گیا. دیکھیں نا, اس طرح کی پالیسیز متعارف کرائی گئی ہیں کہ تاکہ ان کو پروٹیکشن دی جا سکے اور ان کے کانفیڈنس کو ریسٹور کیا جا سکے. تو بہت سارے دیکھیں, جس طرح ٹورزم کی بات کر سکیں, پاکستان میں بہت بے پناہ مواقع, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو خوبصورت پہاڑ دیے ہیں, میدان دیے ہیں. تو جو ٹورزم کا شعبہ ہے, دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی اکانومی جو ہے, ان کا جو ریونیو ہے وہ سب سے زیادہ ٹورزم انڈسٹری سے آتا ہے. اور موجودہ حکومت بھی جس طرح بہت سارے گرین انیشیٹو اور بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں, تو وہ اس بات کی عکاسی بھی کر رہے ہیں کہ ہماری جو موجودہ قیادت ہے وہ ٹورزم جو شعبہ ہے اس کو بہت پروموٹ کرنے کے حوالے سے اقدامات کریے. تو ٹورزم کے شعبے میں کرغزستان کے ساتھ بہت تعاون ہو سکتا ہے. ایجوکیشن کی آلریڈی جس طرح بابر صاحب بات کر چکے ہیں کہ اس میں بھی بہت زیادہ ایک سکوپ ہے. انرجی کا شعبہ تھا کہ پاکستان کو معاشی فرنٹ پر جس طرح اکنامک ریوائول کی حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے, تو ہماری جو توانائی کا ایک کرائسس رہا ہے اور سٹل ہے, تو اس توانائی کے بحران پہ قابو پانے کے حوالے سے بھی کرغزستان بہت زیادہ تعاون کر سکتا ہے. تو یہ توانائی کا شعبہ ہو گیا, تجارت کا شعبہ ہو گیا, ایجوکیشن کا شعبہ ہو گیا, ٹورزم کا ہو گیا, بارڈر مینجمنٹ ہو گیا, اور سیکیورٹی اور دفاع. تو یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جو سیکیورٹی تعاون ہے اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے دونوں ممالک تجربات کا استفادہ کر سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مزید جو خطے میں اس وقت جو خطرات ہیں یا جو دہشت گردی سے نپٹنے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس پہ اوور کم کرنے کے حوالے سے بھی دونوں ممالک کا جو تعاون ہے وہ بڑا مثالی ہے. اور اس دورے کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو MOU سائن ہوں گے اور جن میمورنڈم انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کیے جائیں گے, یقینی بات ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور عمل درآمد کرنے کے حوالے سے کوئی ایک ٹھوس میکانزم جو ہے بنایا جائے گا. تو دونوں ممالک اقتصادی اور معاشی ترقی کے حوالے سے جس فریم ورک پہ ایگریڈ ہوئی ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور علاقائی تعاون کو بڑھانے کے حوالے سے یہ جو دورہ ہے سیاسی اور سفارتی فرنٹ پہ ایک بڑا مائل سٹون ہے, ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ 20 سال 2 دہائیوں کے بعد کرغزستان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان کو دورہ کر رہے ہیں, اور جس طرح فقید المثال ان کا استقبال کیا گیا, تو ایک یعنی کہ لو اینڈ افیکشن جو پاکستانی قیادت نے کرغزستان کے ساتھ اس کی ریفلیکشن دی ہے, یہ بھی ایک بڑی عمدہ ایک مائل سٹون ہوگا کہ دونوں ممالک جو ہے اہم علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز کو حل کرنے کے حوالے سے ایک مشترکہ ایجنڈے پہ گامزن ہوگا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. جی بلوچ صاحب فرمائیے گا, دو ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہو, معاشی تعلقات بہتر ہوں, اس میں متوازن جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے وہ کس قدر کار فرما ہوتی ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک وقت ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو انگیج کیا ہم نے, اور پاکستان کی اہمیت ظاہر کی ہے ان پہ. کیا کہیے گا, اس کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی دیٹ از اے پلس. اس وجہ سے جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں یا کبھی کسی ملک سے ایسا دورہ سمٹ لیول کا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ لیول پہ ہوتا ہے, تو یہ تمام جو آپ کے اسٹرینتھس ہیں وہ وزٹنگ جو ہوتی ہے ڈگنیٹریز کی حکومت وہ ضرور کیلکولیٹ کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اب جو کثیر الجہتی ڈپلومیسی کا میں نے جس طرح ذکر کیا اس کا, اور پھر پاکستان کے پوٹینشیل کا جو ہے in terms of its market, in terms of its technology, its universities, research, اور سب سے بات یہ ہے کہ اس کی محل وقوع جو اس کا اسٹریٹجک ہے وہ بذات خود. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے پاکستان از اے نیچرل گیٹ وے ٹو دا ورلڈ. اگر وہ کھلنا چاہتے ہیں کبھی بھی, اگر سوچتے ہیں وہ, تو یہ کر سکتے ہیں. میں آج کے آپ کے اس فورم کا فائدہ لیتے ہوئے ہمیشہ میں کچھ چیزیں سوچتا ہوں, آگے کہتا ہوں, شاید کوئی سن لے. تو میں 2-3 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان نے جس طرح سے اب اوپن اپ کیا ہے ٹو دا سینٹرل ایشیا اینڈ ادر پلیسز, فوراً سے پہلے ہمیں ایک پاکستان سینٹرل ایشیا سمٹ کرنا چاہیے. کچھ ملکوں نے کیا ہے جس میں تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس آئیں, اس کا ایجنڈا وسیع ہوگا جس میں سیکیورٹی, بزنس,
لیکن ایز اے بلاک آئے, کیونکہ ان تمام کی جو اکانومی ہے وہ جڑی ہوئے پاکستان کے اس کوریڈور کے ساتھ, گوادر کے ساتھ. تو آئیڈیلی اس کو ہونا ہی گوادر میں چاہیے سمٹ کو, جو ہے وہ آئی وش دے کین مینیج اٹ, وہاں ہی ان کو بلائیں اور دکھائیں ایکچولی آن گراؤنڈ کہ یہ وہ دروازہ ہے سنہری جو آپ پہ کھل سکتا ہے اگر ان تمام جو ہمارے کنیکٹیوٹی کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کر لیں اور انیشیٹو کو لے لیں. اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا افغانستان کا ہے, اس کے اوپر ہمیں ایک کنسنسس لینا پڑے گا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے وائٹل جو کنسنسس ہے وہ سینٹرل ایشیا کا ہے, رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, ٹرکی. یہ اگر ایک فیصلہ کر لے تو کوئی دنیا کی طاقت افغانستان کو اسٹیبل ہونے میں, پیسفل ہونے سے روک نہیں سکتی. پھر دوسری یہ کہ وی ہیو ٹو گو فار دا ارلی ہارویسٹ. ارلی ہارویسٹ کے بڑے چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے پاس اگر میڈیکل کی اتنی بڑی ایجوکیشن ہے کہ ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں, why not open up for medical research, ایک joint research ہو. medical research is a multi-billion dollar sector. آپ کیجئے, اس کا ڈیٹا دنیا میں دیجئے, and we both of us can become the centers of medical research. پھر بایو ٹیکنالوجی اسی کے ساتھ ملی پھر جڑی, یہ ایک ٹیکنالوجی جو پاکستان کے اندر کچھ یونیورسٹیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور یہ ایک نئی چیز ہے. پھر obviously اے آئی کے اندر وہاں اور پاکستان دونوں میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ونڈ انرجی ہے, ہمارے یہاں سولر انرجی ہے, ان کے پاس ہائیڈرو انرجی ہے. بیکاز اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو بڑی کنٹریز ہیں جہاں اے آئی بہت بڑا ہوا ہے, کیونکہ اے آئی از اے ویری انرجی انٹینسو فیلڈ, تو ہمارے ہاں چونکہ ابھی سرپلس 40% 50% استعمال ہی نہیں کر رہے. ونڈ ابھی تک مکمل طور پہ نہیں کیا, سولر ابھی تک مکمل نہیں کیا ہم نے, اسی طرح سے کرغزستان. So let's have joint collaboration in these very new fields. کاسا 1000 اس میں بہت سارے ممالک ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن یہ تو ایسی چیزیں جو کہ ہم فورم سے پہلے کر سکتے ہیں. پھر نیو سیڈز, ایگریکلچر, وہ بھی ایگریکلچر کنٹری ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ کانسنٹریٹ آن ارلی ہارویسٹ جو فیلڈز ہیں کہ جس میں اگلے سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں ہمیں اس کے فروٹ ملنا شروع ہو جائے دونوں کنٹریز کو. تو آپ دیکھیے کہ ہاؤ دی پاکستان سینٹرل ایشین اسٹیٹ ریلیشن شپ بلاسم. یہ بڑی عام بات ہے. بابر غور سے فرمائیے گا, کیونکہ بزنس فورم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی تاجر برادری کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے. ہم بہت سے شعبوں میں کولابریشن کر سکتے ہیں. اب کیا کہیے گا اس ضمن میں SIFC کا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بیرونی ممالک کی سرمایہ کاری کی راہ میں کچھ رکاوٹیں حائل تھیں, انہیں دور کرنے میں یہ کونسل بڑا اہم کردار ادا کری ہے. کیا کہیے گا؟ بالکل تصور آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اور SIFC کے بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جو ریڈ ٹیپنگ تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 20-30 سال پہلے جو معاہدے ہوتے تھے تو اس میں ہمیشہ بات کی جاتی تھی کک بیکس کی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ SIFC کے آنے کے بعد ایک تو کک بیکس کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی فورن ڈیلیگیشن آتا تھا یا فورنر انویسٹرز آتے تھے تو ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک تو وہ ہائیسٹ لیول تک پہنچ نہیں پاتے تھے, بیچ میں ہی ان کو ایسے لوگ ٹکر جاتے تھے کہ وہ یہاں پہ آ کے جب وہ ادھر دیکھتے تھے, انوائرمنٹ دیکھتے تھے, ان کے ساتھ ملتے تھے, میٹنگز کرتے تھے, آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا تھا, میٹنگز ہوتی تھی, کھانے ہوتے, ساری چیزیں ہوتی تھی, لیکن جو آپ نے دیکھا گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اب جب سے SIFC بن گیا ہے اور اس کے سربراہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور وردی میں ہونے کا یہ ان کو ایج حاصل ہے کہ کیونکہ ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو ہمارے بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو یہاں پاور جو ہوتی ہے وہاں پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اسی وقت امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. تو اب جو فارنر انویسٹرز آ رہے ہیں, ایک تو وہ بہت خوش ہیں, ایک تو ان کو یہاں پہ آنے کے لیے ویزا کا کوئی ایشو نہیں ہو رہا, دوسرا ان کو جہاں پہ جب وہ MOU سائن کرتے ہیں یا گراؤنڈ پہ جا کر جہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, جس شعبے میں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں پہ ان کو فیلڈ میں لے کے جایا جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی نے ایگریکلچر میں کرنی ہے تو ان کو ایگریکلچر جو فارمز ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں, کسی نے اگر IT میں کرنی ہے تو اس کو IT کے مختلف جگہوں پہ اسلام آباد میں, لاہور
میں، کراچی میں، اسی طرح جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. اسی طرح منرلز کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں لے کے جایا جاتا ہے. اگر کسی نے اسی طرح آئل اینڈ گیس میں کرنی ہے تو انرجی سیکٹر میں کرنی ہے تو ان کو مختلف جگہوں پہ لے کے جایا جاتا ہے. اور بہت سے جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا ہے گوادر کا بھی ان کو وزٹ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ جو انٹرنیشنل ہب بننا ہے، مین جو جس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جو چائنا کا اور سی پیک، اس کا یہ مین حصہ ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ اس کے آنے سے ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو اسپیشل انیشیٹو جو کونسل بنائی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو ہمارے فارنر انویسٹرز آتے ہیں ان کو یہ بھی آپ نے ٹرسٹ دینا ہے کہ آپ جو انویسٹمنٹ کریں گے وہ کبھی بھی اس میں جو مرضی ہو جائے، حالات جیسے مرضی آ جائیں، حکومت چینج ہو جائے، دوسری حکومت آ جائے، تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں ڈوبے گی. سب سے بڑی جو انویسٹرز ہوتا ہے اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آج حکومت چینج ہوئی تو کل کیا ہوگا. تو اس لیے ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد اب حکومت کوئی بھی ہوگی لیکن ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو وہ کنٹینیو کرے گا اور جو فارنر انویسٹرز کا نہ صرف ٹرسٹ بڑھا رہا ہے بلکہ پاکستان کے بھی جو آپ جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو بھی ایک ٹرسٹ بڑھ گیا ہے کہ کل کو اگر ہم کوئی بات کریں گے تو کوئی بینک یا کوئی منسٹری یا کوئی اور ادارے ہمارے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. تو اس لیے ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد سے ایک تو پاکستان کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، فارنرز کا ٹرسٹ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دنیا ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ جو سب سے آپ کی سیکیور جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ملک منصور صاحب فرمائیے گا، دو طرفہ تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خوش آئند ہیں. اب خطے کی کچھ اہم تنظیمیں ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کی ہم بات کریں یا علاقائی بڑے پروجیکٹس سی پیک کی بات کریں، آغاز پاکستان سے اس کا ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو طرفہ بہتر تعلقات علاقائی سطح پر جو اہم تنظیمیں ہیں اس میں ایک بہتر نیریٹو بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ بڑا آپ نے پرٹیننٹ کویشچن کیا کہ اس وقت تو ایک بیانیے کی جنگ ہے اور ظاہر ہے کہ وہی قوم اور ممالک آگے کامیاب بھی ہوتے ہیں جو اپنا نیریٹو جو ہے وہ اچھا بلڈ کرتے ہیں، اعتماد سازی. اور یہ جو ریجنل تنظیمیں ان کا بڑا ایک اہم ترین کردار ہے کہ جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آپ نے کیا تو اس تنظیم نے کنیکٹ کیا علاقائی ممالک کو اور ان کے درمیان جو دو طرفہ تعاون ہے اور مختلف شعبوں میں جو جاری منصوبے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بہت زیادہ ایک کامیاب ان کا ایک کردار ہے. اور دوسری یہ کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر ان علاقائی تنظیموں کو مربوط بنانے میں، کامیاب بنانے میں اور سکسیسفل کرنے میں ایک بڑا ایک رزلٹ اورینٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک ایک اس کو کور دیا ہے. اور ہماری سفارتی جو پالیسی، ہمارے جو دفتر خارجہ کے لوگ ہیں یا ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی گزشتہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ایک متحرک کردار ادا کر رہے ہیں. اور تمام جو علاقائی تنظیموں کے سربراہان ہیں یا وزرائے خارجہ ان کو انگیج کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک تو پیس اور اسٹیبلٹی کی بات کی ہے کہ جو علاقائی تنازعات ہیں، معاملات ہیں، اس کو خوش اصولی سے اور فہم و فراست سے حل کرنے کے حوالے سے پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر ایک کردار ادا کیا. دیکھیں ہماری پالیسی جارحیت پسندی نہیں رہی ہے، ہم نے ہمیشہ پیس کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ اسٹیبلٹی کی بات کی ہے. اور یہی ایک فورم ہے کہ جو ان ممالک کے درمیان جو ایک تعاون اس کو بڑھانے کے حوالے سے ایک بہت تعمیری اور ایک بہت پروڈکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو سفارتی، سیاسی، تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں آذربائیجان ہو، بیلاروس ہو، ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، کرغزستان ہو، ایون رشیا ہو، یہ جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بڑا فریکوینٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہے، ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ترقی اور جو معاشی اس کی جو خوشحالی کی جو ثمرات ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ بہت زیادہ پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اور اسی تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جو پوٹینشیل جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پوٹینشیل چاہے ٹریڈ میں ہو، اکانومی میں ہو، ٹورزم میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، ہیلتھ میں ہو، دفاع میں ہو، سیکیورٹی میں ہو اور دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، آئی ٹی ہو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، جس طرح بلوچ صاحب نے کہا. تو ان تمام شعبہ ہے زندگی کی جو مختلف شعبے ہیں ان میں بائی لیٹرل جو ہمارا کوآپریشن میں بڑھے گا اور یقینی بات ہے کہ اس کے تمام فوائد ان تمام ممالک تک پہنچے گا. کیونکہ اس وقت
जो सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ममालिक को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और दीगर मामलात के हवाले से भी चैलेंजेस हैं। तो अगर ये तमाम ममालिक की जो क़यादत है वो एक पेज पे हो तो यकीनी बात है पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के हवाले से जो कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन के शोबे में जो एक हमारे रवाबित है वो आगे बढ़ेगा। मलिक मंसूर साहब, वजह फरमाया आपने, और यकीनन कई मजबूत बुनियादें हैं इस ताल्लुक़ की, मज़हब है, सकाफ़त है, तारीख़ी कॉमनैलिटीज़ है, बिल्कुल डेफिनेटली। और इस दौरे को यकीनन बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है और ये समर है पाकिस्तान की मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी का। हमें एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से हम लौटेंगे तो दूसरे अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अगवान बाशिंदों के हवाले से वफाकी हुकूमत की पॉलिसी, इक़दामात, लेकिन उसमें हायल कुछ रुकावटें हैं जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं साथ वफाकी हुकूमत का, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। हम जी आर बलोच साहब का पहले सेगमेंट में शामिल होने पर शुक्रिया अदा करते हैं। लौट के आएंगे तो नए मेहमान हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। जी जनाब, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में। दूसरा मौजू अफ़गान शहरी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम रहे, बरस बरस से दहाइयाँ बीत चुकी हैं, बाइज़्ज़त वाइज़्ज़ती के लिए हम कोशा रहे हैं, कई मौक़े भी दिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनको सहूलत फ़राहम की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के जो इक़दामात हैं, ज़ाहिरी बात है कि उसमें अगर कुछ रुकावटें हायल की जाएंगी तो पूरी तरह से उन पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये कौमी सलामती, कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी के ख़ात्मे का मसला है। अगर हम इसमें देखें कि जिन कैंपों को कानूनी तौर पर अफ़गान महाजरीन जिसमें मुकीम रहे हैं को गैर फ़ाल करार दिया गया था, 43 कैंप्स उसमें खैबर पख्तूनख्वा में, 10 बलूचिस्तान में, 1 पंजाब में, और 25 सितंबर यानी 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2025 को तमाम कैंपों को डी नोटिफाई कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान ने वफाकी पॉलिसी पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया, लेकिन पंजाब के बाद अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में 88,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदे हैं, उनकी वापसी जारी है। दिसंबर तक की वापसी का जो अमल है वो मुकम्मल होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल दीगर सूबों के मुकाबले में खासी मुख्तलिफ है और ये सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक भी है, क्योंकि उनको संजीदा इक़दामात उठाना होंगे ये कौमी सलामती का, और क्योंकि ये मुल्की सालमियत का मसला है और इस पर हमें इकट्ठा होना होगा, यकजा होना होगा, यकसू होना होगा। आज हम इस दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रुकावटें हैं क्या, गैर संजीदा ये जो इस वक्त रवैया हम देख रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी बुनियादी वजूहात उनको जानने, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब मलिक मंसूर अहमद साहब और बाबर गौरसी साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपसे करना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा क्या वजह है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि पहली हमारी पहचान और शनाख्त पाकिस्तानी की है, हम बाबाए कौम भी फरमा गए थे कि हम सूबों में तकसीम नहीं है, हम पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची नहीं, पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करें। क्या वजह है कि जब पाकिस्तानी सालमियत का मसला है, पाकिस्तान को इस वक्त हम जब सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं तो एक सूबे की जानिब से जो गैर संजीदा रवैया है, आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में जिस तरीके से एक फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था और उसको इम्प्लीमेंटेशन तो मस्ट है, और जिस तरीके से बाकी सूबों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था,
لیکن انفارچونیٹلی اب خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں 43 کیمپس تھے اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو افغان مہاجرین کی تعداد ہے وہ خیبر پختونخوا میں 7 لاکھ ہے. دیٹ از 60% آف دی ٹوٹل ریفیوجی جو پاکستان میں ہے. اس کے بعد بلوچستان کا نمبر ہے, پھر پنجاب کا ہے, پھر سندھ کا ہے, اور پھر باقی جس طرح صوبوں میں دیکھیں کہ وہ ڈسمینٹل کر دیے انہوں نے. ریفیوجیز جو بھی ہیں وہ جا رہے ہیں, وہاں سے نکل رہے ہیں. جی لیکن خیبر پختونخوا میں 2 کیمپس فارغ ہیں, لیکن باقی اسٹل دے آر انٹیکٹ آؤٹ آف 43 کیمپس. جی تو میرا خیال میں اس سے دیکھیں کہ اس کے سیریس امپلیکیشن ہے ود ریسنٹ ڈیولپمنٹس. ہم جب دیکھتے ہیں اسپیشلی ویسٹرن بارڈر سے جس طریقے سے وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, سوسائڈل بمبرز آ رہے ہیں, کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں. سو یہ ریفیوجی کیمپس مینلی جو ہوتی ہیں بیسیکلی یہ ایک شیلٹر کے لیے بھی استعمال کی جا رہے ہیں. ان کو ایز اے جہاں پہ فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, سمپتائزرز بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں پہ ویپنز ایکوپمنٹ مل جاتے ہیں, یہاں پہ جیکٹ مل جاتی ہے, یہاں پہ فنڈز کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے. اور پاس میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. میں خود افغان ریفیوجی کمشنر بلوچستان رہا ہوں 6 سال, تو میرا بڑا کلوز ایکسپیرینس ہے اور اس ڈائنامکس کو میں صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں. سو دیکھیں کہ ہمارا بڑا ایکسپیرینس تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام جو تھے وہ بیسیکلی ڈیڈلی تھے اگینسٹ افغان مہاجرین جو خیبر پختونخوا میں تھے. اور اس وقت ان کی پریویسلی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں سے نکالیں بنسبت کمپیئر ٹو ہم بلوچستان کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جب سے دوسری گورنمنٹ یہاں پہ ہے تو اس طرح کے وہ ہم نے نہیں دیکھا سینسریٹی کے ساتھ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے یا ان کو یہاں سے بھیجنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. تو اس سے دیکھیں کہ آپ کے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے بڑے مشکلات ہیں جس طریقے سے ہیں. سو میرے خیال میں جو ڈیسیجن جو فیڈرل گورنمنٹ نے دیا اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو فیڈرل فورسز ہیں ان کے تھرو پھر یہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں. کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ملک منصور صاحب فرمائیے گا بارڈر مینجمنٹ کو کس حد تک بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ جن غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو ہم واپس بھیج رہے ہیں افغانستان، وہ کسی طرح دوبارہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس عمل کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور جس طرح آپ نے کہا بریگیڈیئر صاحب نے بالکل اس کا سیکورٹی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. تو یہ خیبر پختونخوا صوبے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتظامی بد انتظامی بھی ہے، لیکن سیاست کو الگ رکھنا چاہیے ان معاملات سے. دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی وہ سب سے اہمیت کی عامل ہے، اور جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جتنی تحقیقات کی ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے ہی ملتے ہیں اور افغانی اس میں ملوث پائے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے جو لاکھوں افغان مہاجرین کی جو میزبانی کی ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور اس کا جو عوض وہ ہمیں دہشت گردی اور اسپانسر ٹیررزم اور جو اپنی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی یعنی کہ شدید ترین تحفظات اور خدشات ہے حکومت پاکستان کو. اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے اس طرح آپ نے کہا حکومت نے بہت مؤثر اقدامات کیے ہیں. آپ فینسنگ دیکھ لیں کہ 1250 جو کلومیٹر لانگ بارڈر ہے KPK کے ساتھ جو افغانستان کا ملتا ہے، تو وہاں جو غیر قانونی نقل و حرکت ہے اس کو روکنے کے حوالے سے ہمارے مسلح افواج کے جو افسران ہیں، جو جوان ہیں، انہوں نے جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور ان کی جو سیکریفائز ہے وہ انتہائی کمینڈیبل ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو ان کے سہولت کار ہیں وہ KP میں بیٹھے، افغانستان جو افغان طالبان ہیں، تو ان کو وہ پشت پناہی باقاعدہ ان کو جو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی حکومت نے اپنے جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ صوبائی حکومت کے سامنے رکھے، اور جو صوبہ کی چیف ایگزیکٹو ان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب فلور آف دی ہاؤس وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجیں گے، ہم تو ان کی میزبانی کریں گے، وہ ادھر رہیں گے، تو ایک ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے صوبے کی وفاق کے ساتھ، اس محاذرائی اور کنفنٹریشن کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہے وہ ہو رہا ہے، اور ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی کے جو لوگ ہیں وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں. تو پاکستان نے بہت بھاری قیمت اس کی ادا کی ہے، اربوں ڈالر پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے، لاکھوں لوگ جو ہے جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے
दीगर अगर सूबे उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक सूबा क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है कि लोग इस पर तनकीद भी करेंगे, उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात है देंगे पाकिस्तानी, वो बड़े वाज़ेह हैं कि सूबाई हुकूमत को तावन करना चाहिए, गैर मशरूत तावन करना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कंसेंसस होना चाहिए। कम से कम जो कौमी मफादात है या हमारी कौमी पॉलिसीज़ की जो अहम नुकात है, उस पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और ये जब हालिया इंटरेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर के साथ, तो यही क्वेश्चन मेरा भी था उनके सामने कि आप इस वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर क्यों नहीं करते। कहते जी नहीं, ये कौमी सलामती पे कोई भी इजलास हुआ तो मैं शिरकत करूँगा, और आने वाले जो भी इजलास हुए मैं शिरकत करूँगा। तो उनसे ये बार बार सवाल किया गया अफ़गान महाजरीन के हवाले से कि उनकी वापसी को यकीनी बनाने के हवाले से आपकी जो सूबाई हुकूमत के अफसरान हैं, जो इंतज़ामी मशीनरी है, वो गैर फ़ाल भी और वो तावन भी नहीं कर रही है। तो इस हवाले से यकीनी बात है कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाबर गौर से थोड़ा सा इस मसले को हम समझ लें कि ये फैसला रातों रात तो हुआ नहीं, हमने मरहलावार ये मौका दिया है गैर कानूनी तौर पर भी मुकीम जो अफ़गान बाशिंदे हैं कि वो अपने मुल्क को लौट जाएं। तो क्या वजह है कि इतना अरसा दिए जाने के बावजूद तालिबान रजीम का भी ये दावा है कि जी इस वक्त अफ़गानिस्तान सरज़मीन उनके कंट्रोल में है, वो तिजारत चाह रहे हैं, वहाँ पर सूरत हाल बकौल उनके बेहतर है, फिर ये लौट क्यों नहीं जाते? क्या वजह है कि गुरेज़ा हैं अफ़गान बाशिंदे अफ़गान सरज़मीन से, क्या वजह है? असल बात यह है कि तसव्वुर आप देखें कि एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे वो उनको तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं मुयस्सर है, उनको वही हकूक़ मुयस्सर है जो मुझे और आपको हैं। फर्स्ट सिटीज़न के तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। वो इसलिए रह रहे थे क्योंकि जब आपने देखा सोवियत यूनियन यहाँ पे आया तो हमने उनको रेफ्यूजीज़ के तौर पर कैटर किया। अब जब अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान ने आपने देखा है कि जंगों के बाद से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो चुका है, चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये एक दावे तो हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत के, लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर रह रहे थे, जो इनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी वो वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए ये भी एक ये फैक्टर नहीं जाना चाहते। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आप देखें कि इन्होंने बहुत से इनके जो नेटवर्क्स हैं जिसमें कि ड्रग्स माफिया ये हैं, आप देखें जहाँ पे भी ड्रग्स का सप्लाई का काम होगा यहाँ पर ये काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट की चोरी का काम ये करते हैं, स्मगलिंग गाड़ियों का काम ये करते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे इनके दूसरे भी जो गाड़ियों की चोरियां हैं उसमें उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं वो प्रॉक्सी के तौर पर जो इंडियन रॉ एजेंट्स हैं या इंडियन रॉ एजेंसीज हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं, वो उनको इस तरह से केटर करते हैं कि पैसे देते हैं डॉलर्स की शक्ल में, तो वो उनको ईजी मनी के तौर पर लेते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर वो उनकी एजेंसीज़ के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में जो है इस्तेमाल होते हैं। तो उनके लिए तो ये होता है कि एक वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, डेंजरस हैं। अब उनको इसलिए कहा गया है और उनकी तलाशी जारी है। आपने देखा है कि हुकूमत ने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के तौर पर कहा है और इसके ऊपर अमल भी हो रहा है कि अगर कोई इनको किराए पे मकान देगा, कोई इनके साथ बिज़नेस करेगा या कोई उनको छुपा कर रखेगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दी जाएगी और टेररिज्म के हवाले से FIR दी जाएगी। तो इसलिए लोगों ने अब ये काम करना छोड़ दिया है। और अब दूसरी बात यह है कि जो जितने भी तालिबान की जो वहाँ के लोग हैं, तालिबान की हुकूमत है, वो अपने बाशिंदों को जो है वो अपील करें कि वो पाकिस्तान को छोड़कर आकर अपने मुल्क में रहें। अब यहाँ पे जो जितने भी आप देखें कि अफ़गानी शहरी यहाँ पे रह रहे हैं, जब तक वो ठीक थे हमने उनको कुछ नहीं कहा, हमने कभी कोई बात नहीं की। अब ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही थी, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी कि यहाँ पे जो चीज़ें तमाम की जा रही हैं, पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है, उसमें तमाम का तमाम रोल जो है इन अफ़गान बाशिंदों का है, इन अफ़गान नेटवर्क्स का है। तो इसलिए इनको यहाँ से कहा जाए कि वो अपने ममालिक में चले जाएं। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि जो अफ़गान शहरी हैं अब वो पाकिस्तान में नहीं, अब आपने देखा है कि USA में जो दहशतगर्दी हुई है उसके पीछे जो है अफ़गान शहरी है। आपने देखा ताजिकिस्तान जी हाँ, काज़ाकिस्तान के साथ जो ताजिकिस्तान के साथ हुआ, जो वो वहाँ पे जो हैं वो हैं, ईरान में जो हुआ वहाँ पे वो हैं, यूरोप में जो हुआ वहाँ पे वो, तुर्किया में जो हुआ वहाँ पे वो हैं। तो इसलिए अब जो इनकी जो तालिबान की वहाँ पे जितने भी आपने देखा है कि दहशतगर्दी की जो तंजीमें थी उन्होंने दोबारा
پنپنا شروع کر دیا. آپ دیکھ لیں القاعدہ دوبارہ وہ ان کو خود کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی پاکستان وہاں پہ ہے, نارتھن الائنس ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں داعش جیسے جو وہ دہشت گردی کے نیٹ ورکس ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ ان کی آشیرواد سے جو ہیں وہ گرو کر رہے ہیں. تو اب ان کو پوری دنیا کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور توجہ دینے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ نیٹ ورک ختم نہ کیے گئے تو پھر آج پاکستان میں ہو رہے ہیں تو کل اسی طرح ویسٹ کے علاقوں میں ہوگا, اور پھر دہشت گردی کو روکنا مشکل ہو جائے گا, مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. جی بریگیڈ صاحب فرمائیے گا, اگر یہ ڈیڈ لاک رہتا ہے سیاسی طور پہ, اگر ہم دیکھیں وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالآخر وفاقی حکومت براہ راست بھی غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل لے سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو اول تو یہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب ایک نیشنل انٹرسٹ میں, نیشنل سیکیورٹی میں, سیکیورٹی آف سٹیزنز آف پاکستان میٹر کرتی ہے, اور پھر جب باقی پروونسز نے امپلیمنٹ کیا ہے تو ایک اور پروونس اس کو کیسے اپوز کر سکتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں؟ صحیح. کیا وہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے ہم جرگے بھیجیں گے یا ہم کوئی بات چیت کرنے کو تیار ہیں؟ اٹ از دی رسپانسبلٹی آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر اس طریقے سے ہوتا ہے, دیکھیں اس کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں. ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں, اور یا افغانستان کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہاں سے تو دہشت گرد آ رہے ہیں, کراس بارڈر اٹیکس آ رہے ہیں, وہاں سے سوسائڈ بمبرز آ رہے ہیں. دے آر رائزنگ سوسائڈر بمبرز کی فورس کی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. تاجکستان کے ساتھ واقعہ ہوا تو ان کے فارن منسٹر نے تاجکستان کے فارن منسٹر کو کال کیا اور ان کو کہا کہ ہم مل کے انویسٹیگیٹ کریں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہاں پاکستان میں ہزاروں, جب سے افغان طالبان آئے ہیں 4000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. تو انہوں نے آج تک کوئی ہم سے بات نہیں کی, ہم سے کوئی ایکنالج نہیں کیا آپ کی ایک کی بھی کنٹریبیوشن کو. آپ کو وہ تو آپ کو بالکل مطلب اتنے احسان فراموش ہے, وہ تو آپ کو ایکنالج ہی نہیں کرتے ہیں. ان کا 90% ٹریڈ واز تھرو پاکستان. جب سے بند ہوا تو ابھی وہ ان کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سو دیکھیں کہ جب ایک طرف سے آپ کہتے ہیں وی آر ان فل کنٹرول آف افغانستان, وہاں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے, ڈالر بڑا مستحکم ہے, اور یہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اب اپنے جو ریفیوجیز ہیں اب ان کو لے لیں, ان کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی جو اب اطلاعات ہے, پکچرز ہم نے دیکھی ہیں, جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ان کے تو حالات بہت برے ہیں. سو ایک طرف سے ان کے دعوے ہیں, لیکن یہ سیلف امپوز رجیم ہے, اور اس میں سنس دے آر ناٹ الیکٹڈ ہے تو اس لیے وہ دے آر ناٹ پش, وہ اپنے آپ نہیں سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ میں کی باتیں ہو رہی ہے, آپس میں ڈیویژنس ہیں, فریکچرز ہیں. سو میرا خیال میں ابھی دیکھیں جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, تو میرا خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو الٹیمیٹلی ایک سٹیپ لینا پڑے گا, اور تھرو سیکیورٹی فورسز جو ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے ان کے تھرو ان کو بھیجا جا سکتا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے, جو کمشنریٹ ہوتا ہے افغان ریفیوجیز کا, وہ دیٹ از انڈر منسٹری آف سیفران, وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتا ہے. سو دیئر فور ان کو وہ ایگزیکیوٹ کر کے ان کو یہاں سے بھجوا سکتے ہیں, اور یہ ناٹ دا فرسٹ ٹائم, ہر سال یہ پلاننگ ہوتی رہی ہے. سو پلانز آر ان پلیس, اور اٹ کین بی ڈن, ان کو وہاں سے بھجوایا جا سکتا ہے. بریگیڈ صاحب مختصراً پروگرام میں آخری 2 منٹ ہے, یہ بارڈر کو کیسے محفوظ ہم رکھ سکتے ہیں؟ یک طرفہ طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بارڈر کو محفوظ رکھا جائے, ایک طویل سرحد ہے, باڑ بھی ہم نے لگائی, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس جانب طالبان رجیم کی بھی اس میں ہم سنجیدگی نہیں دیکھ رہے, بلکہ کسی طرح سے وہ سہولت کاری کا عمل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے مبینہ طور پہ. کیا کہیے گا کہ بارڈر مینجمنٹ کو کس حد تک بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, 2641 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. پاکستان نے اپنی کوشش کی, ہم نے فینس بھی لگائے, ایڈیشنل ہم نے پوسٹیں بھی وہاں پہ کنسٹرکٹ کی ہے. اس کے باوجود سنس بہت بڑا بارڈر ہے تو اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. آپ میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر کی مثال آپ کے سامنے, ڈسپائٹ آل دی لیٹسٹ اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی ہے, لیکن اسٹل وہاں سے لوگ ان کے آتے جاتے رہتے ہیں. سو یہاں بھی یہ ہے, یہاں پاکستان کی اپنی رسپانسبلٹی, کیونکہ افغانستان والے تو نہیں کریں گے, وہ تو وہاں سے تشکیلیں بھیج رہے ہیں. سو دی اونلی تھنگ ہے, پاکستان کے پاس جو اویلیبل مینس ہے, سرویلنس بھی ہم کر رہے ہیں, ڈرونز بھی ہم یوز کر رہے ہیں, یو ویز کو بھی یوز کر رہے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے, پوسٹیں بھی ہیں, لنک پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں, بٹ اسٹل کوئی مینیج کرتا ہے تو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے, دیٹ از دی اونلی آپشن. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی اب رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو بڑا سیریس لیں. جو تھریٹ یہاں سے بلڈ ہو رہا ہے, اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان یا سینٹرل ایشیا یا ساؤتھ ایشیا, عالمی امن کے لیے خطرہ ہے.
ब्रिगेडियर मुस्कुद अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया ऑनलाइन आप हमारे साथ रहे। बेशुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और यकीनन ये मसला संगीन नौइयत का है, इस मसले के हल की जानिब हमने बढ़ना है। वफाकी हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है, सूबाई हुकूमत को साथ देना चाहिए। कि इस्तेहकाक है वफाकी हुकूमत का कि बराह रास्त भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, बजाय इसके कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे जो बरसा बरस से पाकिस्तान में रह रहे हैं क़ैद-ओ-बंद की सहूलतें बर्दाश्त करें। हम बाइज़्ज़त तरीके से चाहते हैं कि वो अपने मुल्क लौट जाए, और यही यकीनन उनके लिए भी बेहतर है और दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए भी ये ज़रूरी है। तालिबान रजीम दहशतगर्दी, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करार वाकई कार्रवाई से गुरेज़ां है। पाकिस्तान का ये देरीना मुतालबा है कि अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दिया जाए। बारकेफ हम पाकिस्तान और ख़ित्ते की सूरत हाल की बेहतरी के लिए, अमन के लिए, तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम बस यही तक। नुक्ता एतराज़ से तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।